सदर मुमलिकत है लाहौर के अंदर। एक रिपोर्ट है नाज़रीन, बड़ी छोटी सी, ये देखिए, कुछ सवाल उठाए हैं हमेशा की तरह। एक तरफ जहां मियां नवाज शरीफ सिंध में जलसे कर रहे हैं तो वहीं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी लाहौर में विराजमान हो गए हैं। नौ तामीर शुदा बिलावल हाउस से अब अगले इंतखाबात के मार्का पंजाब की भरपूर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का नया फार्मूला तय तो पा गया है, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 60 नशिस्तों पर इख्तिलाफ राय मौजूद है। उधर निगरान हुकूमतों के क़याम के हवाले से भी कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। अगरचे ज़राए के मुताबिक सदर साहब ने मियां साहब से मुलाकात के लिए 3 मरतबा कोशिशें भी की, मगर दूसरी तरफ से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई। एक तरफ अगर लाहौर मुल्क की सियासत का मरकज बना हुआ है, तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सदर साहब के 2 ओहदों के मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। इस सिलसिले में हल तलब बात ये भी है कि क्या ऐवान सदर की बजाय अगर बिलावल हाउस से सियासत की जाए तो क्या वो काबिल कबूल होगा या नहीं। सवाल ये भी है कि लाहौर को सियासत का मरकज बनाने से पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या सियासी फवायद हासिल हो सकते हैं। फिर साहब कानूनी बहस हो रही है ना आज जरा, तो पहले तो बात सदर साहब लाहौर आए हुए, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, और अब तो खैर वो एक आर्गूमेंट चल रहा है कि उन पर कंटेम्प्ट हो सकती है, उन्होंने वायलेट किया या नहीं। प्रेसिडेंसी से वो निकल आए हैं, यानी ऐवान सदर से निकल आए हैं और लाहौर मौजूद है, क्या अब भी उन पर इतलाक होता है फैसले का? देखिए, वसीम सज्जाद साहब उनके वकील हैं। वसीम सज्जाद साहब ने अपनी तरफ से बहुत चालाकी के साथ आर्ग्यूमेंट ये दी है कि प्रेसिडेंसी के अंदर वो सियासत नहीं करेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो एक ओहदा छोड़ देंगे, ये गलत रिपोर्टिंग होगी, मगर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है कि प्रेसिडेंसी के अंदर वो सियासत नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट दे दी। अब सवाल ये, प्रेसिडेंसी है क्या? क्या सिर्फ इस्लामाबाद की प्रेसिडेंसी है, या प्रेसिडेंसी के साथ एक रेजिडेंसी भी है? वो भी प्रेसिडेंसी है। प्रेसिडेंसी में घोड़ों के स्टेबल्स भी हैं, अस्तबल भी हैं, क्या वो भी प्रेसिडेंसी का हिस्सा है? प्रेसिडेंट साहब बिलावल हाउस कराची जहां उनका कैंप ऑफिस लगता है, क्या वो प्रेसिडेंसी का हिस्सा है? ये जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सारा इंतजामिया है, उनकी सिक्योरिटी, उनका सारा खाना पीना, ये सारा ये प्रेसिडेंसी का स्टाफ कर रहा है। तो क्या ये भी प्रेसिडेंसी है या नहीं? हमें तो ये पता है कि प्रेसिडेंट साहब जहां भी दफ्तर बनाते हैं वो उनकी प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन जाता है, उसकी वही लीगल स्टेटस बन जाती। तो ये कहना कि वो प्रेसिडेंसी में सियासत नहीं करेंगे मगर इसका और बाहर कहीं करेंगे, ये बात चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं, ये आर्ग्यूमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर उन्होंने यहाँ बैठ के भी सियासत की और किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सियासत है, तो फिर मसला बन सकता है। हाँ, प्रूव करना पड़ेगा कि सियासत है क्या। क्या सियासत की लिमिट यही है कि जी वो रैलीज किया जाए, रैलीज पे जाया जाए, इलेक्शन कैंपेनिंग की जाए, या वो बैठ के कहीं लोगों को मिल सकते हैं, और हर किस्म के लोग उनको मिलने जाते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मेरी चिड़िया की खबर ये है कि मैं लाहौर से बाहर था और मेरी चिड़िया ने खबर दी कि आप भी पहुंचे हुए थे प्रेसिडेंट साहब को मिलने और बड़ी 1-to-1 मीटिंग करके आए। क्या ये सियासत थी, ये कुछ और था? नहीं, दिस इज प्योर जर्नलिज्म। ये प्योर जर्नलिज्म थी। हाँ जी। तो प्रेसिडेंट साहब का आपको मिलना इज नॉट सियासत ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं की वहां उन्होंने? कोई पार्टी, मेरे साथ क्या पार्टी पॉलिटिक्स? अच्छा, तो जरा आपकी थोड़ी सी तफ्तीश हम कर लें सवाल आगे बढ़ाने से पहले। क्या बातें हुई आज आपकी? सुना है 1-to-1 थी तकरीबन। हाँ, और मुझे आउस्ट कर दिया और आप पहुंच गए। नहीं, आपको आउस्ट नहीं किया, इनफैक्ट आपने मुझसे पहले जाना था। आप मिले नहीं। अच्छा, तो अर्जी है, तो क्या बातें हुई फिर? देखिए सेठी साहब, मुझे जिस बात का मेरे लिए जो तशवीश थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी का या सदर मुमलिकत का क्या स्टांस है। ये कादरी साहब पिटीशन लेके जा रहे थे, मुझे तो नहीं पता था आज क्या होना है, क्या गत बननी थी वहां पर। तो मेरे लिए बड़ा कंसर्न था कि मैं पूछूं कि सदर साहब क्या सोचते हैं इस बारे में। देख लीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन तो नहीं थी? नहीं। अच्छा, मतलब सो आप बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात से यही जाहिर हुआ कि सदर साहब बड़े मुतमईन थे। उनको ये पता था कि ये आईनी तौर पर वो बिल्कुल बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और उनको ये भी भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे नॉकआउट नहीं करेगा। अच्छा, ये उनको ये भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे नॉकआउट। उनका ख्याल है कि कादरी साहब का केस बड़ा कमजोर है। जी, उनको यही लीगल एडवाइस दी गई है।
ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی دلچسپ بات آپ نے کوئی سنی ان سے یا کہلوائی ان سے جس کے ساتھ آپ کی آنکھیں کھل گئی؟ شیری صاحب ایسی باتیں تو آپ کہلواتے ہیں نا ہمارا. آپ وہاں 20 منٹ جھاگ تو نہیں مارتے رہے نا, کیا بات کرتے ہیں؟ کچھ باتیں آف دا ریکارڈ. اچھا کچھ تھی آف دا ریکارڈ؟ کچھ آف دا ریکارڈ. کچھ آپ ہمیں آج بتا سکتے ہو آف دا ریکارڈ؟ آف کورس آپ کو ویسے بتا دوں گا آف دا ریکارڈ. اچھا نہیں, مگر کوئی انڈائریکٹلی ہمیں بتا دیں. نہیں انڈائریکٹلی آپ کیا فوکس سوال پوچھیں ایز یو سے. اچھا فوکس پوچھوں. ہاں تو پریزیڈنٹ صاحب کا کیا خیال ہے, ہم وہ الیکشن جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں؟ دیکھیے ان کے لیے شاید اب یہ میٹر نہیں کرتا. کیوں ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں الیکشن؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بات ہوئی ڈیلے کے اوپر؟ بہت از ویری سرٹن کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے. اچھا یو بلیو اٹ؟ ناؤ آئی ڈو, بیکاز پہلے آپ کے ذہن میں بھی کوئی شک کی بات جتنی کراس کوشچننگ کی ہے نا, اس میں سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایبسلیوٹلی شیور کہ الیکشن ٹائم پر ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ایبسلیوٹلی شیور الیکشن ٹائم پہ, نواز شریف صاحب ایبسلیوٹلی شیور الیکشن ٹائم پہ, عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈیلے ہونے نہیں دیں گے, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ایسی کی تیسی جڑا آئے کوئی کر کے دیکھ لینے, ایسی ڈیلے نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. یہ پھر سارا پاکستان پاگل کیوں ہوا ہے؟ سارے کہتے ہیں پتہ نہیں الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اب پتہ نہیں سیٹھی صاحب حکومت کون سی رہ گئی ہے جس تک آپ کی رسائی بھی نہیں, میری بھی نہیں. چلے چھوڑے, لیٹس گیٹ بیک آن ٹریک. ہاں اب یہ مجھے بتائیے کہ صدر مملکت, یہ تو آپ نے ڈسکس کر لیا کہ وہ یہاں یا آرگومنٹ وسیم سجاد صاحب کا کتنا ریلیونٹ ہے نہیں, یہ ہیلپ کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو آصف صاحب زرداری صاحب کا یہاں پر آ جانا اور یہاں لاہور میں رہنا, پنجاب کے اندر پوزیشن کو بہتر ہوگی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ ون تھنگ. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر طاہر القادری کو کس نے بلایا یہاں, کیونکہ وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری جانتے ہیں اور وہ شخص یا وہ قوت جانتی ہے جنہوں نے ان کو بلایا یہاں. مگر ہم اس کے نتائج کو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے ایک سسٹم کے اوپر نکتہ چینی کی, پھر انہوں نے کوشش کی ڈیلے کیا جائے, اور یہ جو دو مین اسٹریم پارٹیز اور یہ جو ایک گروہ بنا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی, ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی, اور افیکٹولی عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ اور لوگ بھی جن کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے, کوئی موٹا تازہ یا بڑا محل نہیں ہے, ان کو بھی ساتھ لے لیا جائے. اب میں نے سنا ہے چودھری حضرات بھی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں, لپک کے پہنچ گئے ہیں, اور یہ ایک اور الائنس بن رہا ہے. مگر اس الائنس کی آپ ایک چیز دیکھیے, یہ سارے جو ہیں یہ زرداری صاحب کو افیکٹ نہیں کرتا. چودھریز جو ہیں وہ ایسی تو کوئی چیز نہیں کریں گے نا جو جس کا برا اثر پیپلز پارٹی کے اوپر پڑے, وہ تو ان کا حصہ ہے. ابھی بھی وہ باتیں ہو رہی ہے جی 50 سیٹیں لیں گے یا 25 لیں گے, یہ لیں گے, یہ وہ لیں گے. اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے نا, وہ یہ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی پارٹی ہے, دیکھیے پی ٹی آئی کو بھی اعتراض کرتے ہیں ہمیں الیکشن پر تحفظات ہیں, کچھ چودھری صاحبان کو بھی ہیں, کوئی سپریم کورٹ میں نہیں گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو محاذ بن رہا ہے یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بن رہا ہے. یہ تو کلیئر ہوگی نا بات, اب اس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہی. زرداری صاحب کو تو ان کے بالوں کو کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہیئر از ناٹ آؤٹ آف پلیس. تو وہ سوچ رہے ہوں گے, مزے لے رہے ہیں وہ تو, کہ سارے کے سارے جو ہے نواز شریف کے خلاف کٹھے ہو رہے ہیں. میرا کیا وجہ ہے, میرا تو اپنا ووٹ ہے پیپل پارٹی کا, ہسٹوریکل ووٹ ہے, 5-10-20% اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, مگر میرے لوگ جو ہیں کہیں نہیں جائیں گے. یہ نواز شریف کا ووٹ کاٹیں گے, اور جتنی بڑی یہ قوت بن جائے اتنا زرداری صاحب کو فائدہ ہے نا 3-way فائٹ. یہ ہم کافی عرصے سے 3-way فائٹ میں پنجاب میں آ کے پنجاب میں آ کے بیٹھنا, وہی دو باتیں ہیں نا اس میں تو, اور تیسری بات ہی نہیں ہے. چودھری آپ نے دیکھا آج بھی وہ تصویریں لگی ہوئی تھی, چودھری شجاعت وہاں پہنچے ہوئے تھے, ہے نا. جی کل بھی فارمل میٹنگ, ہر روز یہ پہنچیں گے, کل فارمل میٹنگ ہے. اور دس از دی جسے کہتے ہیں نا انٹر لنک بٹوین دا پیپلز پارٹی اینڈ دس گروپ, جس کے جو چودھریز آر دا لنک بٹوین, اور وہ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فرنٹ ان پنجاب. تو زرداری صاحب اس کو ہوا دیں گے, ان کو اور سپورٹ کریں گے, کہیں گے اور دسو کی چاہیے اسی کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو یہ زرداری صاحب یہاں آ کے ایک تو مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو انڈرمائن کیا جائے وایا سپورٹنگ دیز الائنسز انڈائریکٹلی. اچھا انڈائریکٹلی, ظاہر ہے ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب شور ڈال دیں گے. وہ ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے یہ چودھری کہاں سے آ گئے. دیر از اے ویری انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آلسو کہ زرداری صاحب کے, اب یہ پی ایم ایل این کے سورسز میں بھی کنفرم پہلے کیا, اب زرداری صاحب کے کیمپ سے بھی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ 3 دفعہ رابطوں کی کوشش کی گئی ہے میاں صاحب سے, اور جب بھی کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب ملنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتائیں گے. اب دیکھیے نا میاں صاحب بھی تو سب گیم سمجھتے ہیں نا, انہوں نے بھی تو اخروٹ کی بریک نہ لے لوں, یہ اخروٹوں والی بات میں بریک لینی ہے. چلے پھر ہم بتاتے ہیں کہ میاں صاحب نے کیوں نہ کی, اور زرداری صاحب یہ تو ہمیں فیصلہ ہو گیا کہ وہ آئے ہوئے یہاں نواز شریف صاحب کو انڈرمائن کرنے کے لیے انڈائریکٹلی. اور دوسرا یہ
انہوں نے جو محل جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ از ایک رائے وینڈ کا محل, ایک زرداری ہاؤس, تو یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. اب جب جیسے یہاں لوگ بھاگے جاتے ہیں ادھر بھی لوگ بھاگے جائیں گے, تو 2 کیمپس بڑھ گئے, 2 دھڑے بن گئے. یہ اس پارٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پارٹی کے لیے الیکشنز میں کیا ہوگا, میں بریک سے پوچھوں گا. الیکشنز کے لیے ایگزیکٹلی, بریک کے بعد ناظرین سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیٹھی صاحب, سوال یہ ہے کہ وہی جو بریکس پہ جانے سے پہلے تھا کہ کیوں نہیں مل رہے ابھی تک میاں صاحب. زرداری صاحب نے 3 دفعہ کہا جی کہ ملنا ہے, لیکن میاں صاحب کہتے نہیں بتاتے ہیں, ان کے لوگ کہتے نہیں بتاتے ہیں, وہ آپ کو ہم بتائیں گے کیوں نہیں مل رہے. ابھی تو اس کا جواب آدھا تو آپ کو پہلے دے ہی دیا کہ نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب یہاں آئے ہیں ایک ایجنڈا کے تحت, جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو تھوڑا بہت انڈرمائن کیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو پراپ اپ کیا جائے. ٹھیک ہے, فار دی الیکشنز. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. اب میاں صاحب کو جو چیز تکلیف دہ ہے نا ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے لیے فیکٹر نمبر 1 ہے, زرداری صاحب فیکٹر نمبر 2 ہیں. فیکٹر نمبر 1 کہتا ہے کہ جی آپ کا اور زرداری صاحب کا مکا ہے. اب وہ اگر ملتے ہیں تو وہ پھر عمران شروع ہو جائیں گے, دیکھیا ایسے تو کہنے تھا مکا کل اور آ گیا, اور دونوں مکا کر کے اور یہ سارے وہیں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں, اور ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے, ایٹسٹرا. زرداری صاحب کو کیمپ تو کہتے ہیں انہوں نے تعزیت کے لیے جانا ہے. تو اب عرض یہ ہے کہ جانا تو ہے, اور زرداری صاحب بینگ زرداری صاحب وہ تو سیاست تو وہاں جا کے کریں گے, وہ تو کچھ نہ کچھ تو وہاں باتیں ہوں گی نا کہ اچھا جی پھر میاں صاحب وہ فلانی چیز کا کی خیال ہے, اب آئے ہوئے تو ذرا فیصلہ کر لیں. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا فیصلہ ہو جائے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا, بڑا کچھ ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس کو زیادہ دیر ملتوی کر نہیں سکتے. پنجاب کے لوگ چودھریز ہوں یا شریفs ہوں, وزاداری بہت ایک اہم فیکٹر ہے ان کے لیے. فارمیلٹی, پولائٹنس, کرٹسی, اندر دل میں جو بھی ہو, باہر سے فارم بہت امپورٹنٹ ہے مسلم لیگ کے لیے. یہ ٹریننگ ہے ان کی, جب بھی ڈالیں گے اندر سے چک, یہ ایک ٹریڈیشن ہے ان کی. تو یہ انہوں نے آنا افسوس کرنے کے لیے, ان کو روکا نہیں جا سکتا زیادہ دیر تک نا, ان کو آنا ہی آنا ہے, اور ہاں ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سوری آپ نہیں آنا آپ نے افسوس کرنے کے لیے. وزاداری دونوں سائڈ پہ ہے تو اس لیے وہ آئیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ, ان کو ایک کہنا پڑے گا جی آئیے, کل آئیے, آپ اتنے بجے آ جائیے, اور یہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس چیز کو. مگر میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے تھوڑا سا کہتے ہیں نا پارا دے بھی تو پینا نا تھوڑا. آفٹر آل میاں صاحب از دا فارمر بادشاہ آف پاکستان اینڈ دا کرنٹ بادشاہ آف پنجاب اینڈ دا ہوپ فیوچر بادشاہ اکارڈنگ ٹو ہم آف پاکستان اگین. اور زرداری صاحب از آن ہز وے آؤٹ, اکارڈنگ ٹو ہم ہی از آن ہز وے ان. تو تھوڑا سا ذرا پارا دیتے پینا, تو پہلی بار ہے وہ جناب کہ میں آ رہا ہوں, ایک باری تو نہ کرو نا ذرا. 3 دفعہ ہو گیا, 3 وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی 2 دفعہ ہوگا اس کو 3 بنا. وہ ہے نا کہ 5 انڈیا نے ایٹم بم مارے, انہیں کہ 6 کر دے, 2 دفعہ پوچھا اناؤنس کر دے, کچھ 3 دفعہ پوچھ چکے تھے. مگر بہرحال تو آئی تھنک وہ ہوگا. الزام بھی لگیں گے مکا کے, مگر یہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں مل کے یہ طے کریں نا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, اور اس دفعہ غلطی مت کریں کہ وہ طے کر کے وہ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر لیں, نہیں تو وہ کنسپیریسی تھیوری والے جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا. صاحب لیکن ایک بات ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے, آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ یوں مائکروسکوپک ویو رکھیں گے اس میٹنگ کا, اگر وہاں پر فیصلہ ہو بھی گیا کوئی ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ ارے بھائی کس کو کیا پتا لگے گا وہاں کیا فیصلہ ہوا. آپ کا خیال ہے وہاں سارے مسلم لیگ کے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ وہ تو میاں صاحب اور زرداری صاحب ول ٹیک اے واک ان دا پارک, وہ ہرن دیکھیں گے, وہاں زو ہے نا بہت بڑا رائے وینڈ میں, تھوڑی سی وہاں افسوس ہوگا, پھر اس کے بعد تھوڑی بہت پھس ہوگی, پھر اس کے بعد یہ ہوگا اچھا پھر ٹھیک ہے وہ فلانا, ٹھیک ہے وہ فلانا, اچھا تو پھر وہ تسی ادھر خورشید شاہ نو کہنا گل کر لے, وہ پھر ٹھیک ہے میں نثار نو کہہ دیا گا. تو گل تو اس طرح ہوئے گی نا, بس پھر ہوگی گل, وہ کسی کو نہیں پتا چلنا. میری چڑیا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی, حالانکہ چڑیا ساتھ چلے گی, ایک قدم پیچھے ہوگی. تو انشاءاللہ اگر جیسے زرداری صاحب وہاں سے آتے ہیں تو میں چڑیا کو خبر دے دے اب کہ کیا ہے, کس کا نام آ گیا ہے. اچھا آپ کی چڑیا زرداری صاحب کے ساتھ جائے گی یا رائیونڈ میں ہوگی؟ دیکھیے ایک چڑیا تو زرداری صاحب کے ساتھ جائے گی, اچھا, اور ایک چڑیا رائیونڈ میں ہوگی, ٹھیک, تاکہ کور ہو نا پورا, دونوں اینگل سے کور لیک نہ ہو کہیں سے. اچھا سیٹھی صاحب
اب آخری کیونکہ ہم حصے میں جا رہے ہیں، ایک معاملہ جو کہ بہت عرصے تک چلا، پھر ایک پرائم منسٹر صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب گھر چلے گئے، اس معاملے پہ راجہ پرویز صاحب آئے، خط لکھ دیا گیا، اب رپلائی آ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک یہ جی کہ ایک پرائم منسٹر صاحب گھر چلے گئے، ان کو ڈسکوالیفائی نائل کر دیا گیا، ان کی نااہلی کا اب جواز نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی، ان کے خلاف جو فیصلہ. دوسرا یہ کہ جی وہ ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں، وہ جو بات کہتے تھے وہ سچ ثابت ہوئی. یہ دیکھیے بات کہہ رہے تھے سچ ثابت ہوئی، مگر دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا. عدالت یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، عدالت کہہ رہی تھی آپ یہ خط لکھیں اور آگے سوئس اتھارٹیز میں چھوڑ دیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. حالانکہ آپ اور میں اس وقت بھی کہتے رہے کہ ارے بھائی خط لکھ دیجئے، اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، سوئس اتھارٹیز اس کیس کو نہیں کھولیں گے. یاد ہے ہم کہتے رہ گئے، مگر وہ ڈٹے رہے نہیں، میں نے نہیں کرنا. وہ بات ایکچولی اور تھی کہ وہ گیون نہیں کرنا چاہتے تھے. تو خیر فارغ ہو گئے. یہ صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ اب انہوں نے خط لکھ دیا اور زرداری صاحب نے آنکھ مار دی کہ لکھ دو. لیکن کورٹ نے بھی ایڈجسٹ کیا نا معاملے کو، اکاموڈیٹ کیا کہ اچھا جی آپ ہمیں بتائیں کس قسم کا خط لکھنا ہے. مل جل کے انہوں نے خط لکھ دیا. اب اس کا جواب آ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال پروگرام کیا تھا یہ کیس کی کیا نوعیت ہے، اور اس سے میں نے جو 25 اگست 2008 کا جو سوئس کورٹ کا کینٹن آف جنیوا کا جو پبلک پروسیکیوٹر ہے، اس کا جو اس نے فائل کے اوپر جو لکھا تھا ہم نے پڑھ کے سنایا تھا. کلوجر آف کیس کا کلوجر کیا تھا. اور آج میں پھر وہ دہرا دوں کیونکہ اس کلوجر سے یہ پتا چلتا تھا کہ جو مرضی اب یہ خط لکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کیس پھر نہیں کھلے گا. اور میں آپ کو لکھ دوں، پڑھ کے سنا دوں کہ اس فائل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. آخری لائنز پبلک پروسیکیوٹر جنیوا کینٹون کا کیا تھا، اس نے کیا لکھا تھا. اس نے یہ لکھا تھا، اگر آپ اجازت دیں میں لانگ ہینڈ میں لکھ کے لے کے آیا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے. یہ میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا، انگریزی میں ہے، آپ ترجمہ کرتے چلیں. ایٹ لاسٹ دی ٹیسٹمنیز کلیکٹڈ ان دا فائل اینڈ رپورٹڈ ابو شو نو کنکلوسیو ایویڈنس which would allow to invalidate the final observation made on the basis of the file by the public prosecutor of Pakistan. Therefore the proceedings will be closed. کہنے کا یہ مطلب کہ جو انہوں نے جو تفتیش کی تھی اس کے بیسس کے اوپر اور جو ملک قیوم کے لیٹر تھا، دونوں کے بیسس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ایویڈنس نہیں بنتی. کوئی ایویڈنس وہاں پر بھی ان کے مطابق نہیں تھی. اب صرف یہ نہیں تھا کہ ملک قیوم کے کہنے پہ انہوں نے کیس کو کلوز کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کوریبوریٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ان کے پاس ہے تو پھر شاید کوئی بات بنتی، مگر ہماری فائل اپنے بیسس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم فائل کو کلوز کر رہے ہیں. اور اسی لیے اب جو جواب آیا ہے مختصراً وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو کھولیں، اور یہ کیس کلوزڈ ہے اور کلوز رہے گا. یعنی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے سیٹھی صاحب، بہت سے لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک ویو یہ ہے کہ جی اگر جب زرداری صاحب صدر نہیں رہیں گے تو یہ کیسز دوبارہ کھل جائیں گے اور کھل سکتے ہیں. نہیں، یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں کھلیں گے، یہاں بھی نہیں کھل سکتے. یہاں پر تو جو پرنسپل ایکیوز تھے وہ فارغ ہو گئے نا، ان کو ایکوٹ کر دیا. جو پرنسپل ایکیوز تھے یہ تو بینیفیشری تھے. جو پرنسپل ایکیوز تھے وہ تو فارغ، ان کو تو کوئٹ کر دیا گیا، تو بینیفیشری کو کیسے پکڑیں گے؟ یعنی کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا سیٹھی صاحب، آپ فائنلی لوگ وقت بھی کم ہو رہا ہے ہمارے پاس، ایک بات جو کہ ریپیٹڈلی یہ میں ضرور کہہ دوں. ہاں جی. تو لوگ کچھ اور نہ مس انڈرسٹینڈ کہہ دیں میں نے جو ایسے بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں ایویڈنس نہیں ملتی. آپ میری بات سمجھ رہے اس طرح تو بہت سے لوگوں پر الزامات ہیں، بڑے بڑے لوگوں پہ الزام ہوتے ہیں، کئی جھوٹے ہوتے ہیں کئی سچ ہوتے ہیں. نہ جھوٹے کی تو ایویڈنس ہوتی نہیں، سچوں کی بھی ایویڈنس کو نہیں ملتی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے نیب کا جو قانون بنایا تھا وہ یہی تھا کہ ایویڈنس نہیں ملے گی، ڈنڈا مار کے اندر کر کے ہاتھ مڑوڑ کے جو پیسے نکلوا سکتے ہیں وہ نکلوا لے اور پلی بارگین کر کے باہر نکال دیں، کیونکہ ایویڈنس اور پروسیکیوشن بہت مشکل کام ہوتا ہے. ناظرین، دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.